बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद मीर उर्फ साजिद मजीद के हवाले से BBC की रिपोर्ट शाया हुई है। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के सितंबर 2022 के दौरान सामने आई। BBC का अपना माइंड सेट है, लिहाजा रिपोर्ट मुलाहिज़ा करते हुए ये मद्देनज़र रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर इंडिया और चीन के दरमियान मुबैना तौर पर लश्कर तैयबा के साबिक़ रुकन साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिशों की वजह से टकराव पैदा हुआ है। साजिद मीर 2008 के मुंबई हमले के मरकज़ी मुलज़मान में से एक बताए जाते हैं। साजिद मीर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने के लिए अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा में तजवीज़ लाया था और इंडिया ने भी इसकी हमायत की थी, लेकिन चीन ने वीटो की ताकत इस्तेमाल करते हुए इस तजवीज़ को रद्द कर दिया था। चीन ने कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 कमेटी के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई में एक ज़िम्मेदार रुकन के तौर पर अपना किरदार अदा करता आ रहा है। करारदाद के तहत साजिद मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की अल-कायदा पाबंदियों से जुड़ी कमेटी 1267 के तहत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जाना था। इंडिया और अमेरिका की जानिब से साजिद मीर के आलमी सफ़र पर पाबंदी लगाने और उनके असासे मुंजमद करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा करने के लिए सलामती कौंसिल की पाबंदियों की कमेटी के तमाम 15 अरकान का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। गुज़श्ता 4 माह में ये पहला मौका है कि चीन ने ऐसा कदम उठाया है। गुज़श्ता माह अमेरिका और इंडिया की जानिब से मौलाना मसूद अज़हर के भाई अबू रऊफ़ असगर उर्फ अब्दुर्रऊफ़ अज़हर को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ सामने आई थी, जिसकी चीन ने मुखालफत की थी। साजिद मीर इंडिया की इंतहाई मतलूब अफराद मोस्ट वांटेड की फ़हरिस्त में शामिल हैं और अमेरिका ने उनके सर पर $50 लाख का ऐलान किया हुआ है। रवां साल जून में पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने साजिद मीर को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मुकदमे में 15 साल कैद की सज़ा सुनाई थी और वो इस वक्त पाकिस्तान की एक जेल में बंद हैं। साजिद मीर के बारे में पाकिस्तान के रवैये पर सवालात उठाए गए हैं। पाकिस्तान ने अचानक 21 अप्रैल 2022 को साजिद मीर को गिरफ्तार करने का दावा किया और 16 मई 2022 को उन्हें सज़ा सुना दी गई और लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया। इंडिया की वजारत ख़ारजा ने इस पर बराह रास्त कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन साजिद मीर की सज़ा के वक्त के बारे में सवालात उठाए। इंडिया ने सरकारी तौर पर कहा था कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के मामले में मगरबी ममालिक की हमायत हासिल करने की नीयत से की गई है। नाज़रीन, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि साजिद मीर हैं कौन। इसके बारे में BBC ने जो कुछ कहा है वो हम आपके सामने रखते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा की वेबसाइट के मुताबिक साजिद मीर FBI की इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में शामिल हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक साजिद मीर 2001 से लश्कर तैयबा के सीनियर रुकन रहे। अमरीकी अदारे FBI के मुताबिक 2006 से 2011 तक लश्कर तैयबा साजिद मीर की निगरानी में अपनी गैर मुल्की शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयाँ करता था। 2008 में लश्कर तैयबा में 2008 में लश्कर तैयबा ने मुंबई में 3 रोज़ तक जारी हमले के दौरान मुतअद्दिद अहदाफ बशमूल होटलों के ख़िलाफ़ मरबूत हमलों का एक सिलसिला अंजाम दिया।
یہاں پہ ناظرین توقف کیجئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لشکر طیبہ نے ممبئی میں 3 روز تک جاری حملے کے دوران متعدد اہداف بشمول ہوٹلوں کے خلاف مربوط حملوں کا ایک سلسلہ انجام دیا۔ یہ BBC کی رپورٹ ہے۔ اس سے قطعی طور پر متفق نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ کبھی بھی لشکر طیبہ کی طرف سے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ وہ جو حملے کرتے تھے بتا کر کرتے تھے اور پوری ذمہ داری سے ان کا ذمہ بھی لیتے تھے۔ کشمیر میں جو کچھ وہ کرتے رہے اس کی وہ ذمہ داری لیتے رہے ہیں۔ ممبئی میں اگر ان کی طرف سے ایسا کچھ کیا گیا ہوتا تو یقیناً وہ اس کی ذمہ داری لے لیتے، لیکن یہ چونکہ BBC کی رپورٹ ہے، اس کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اس نے یہ بات کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ان حملوں کے دوران کیفے اور ایک ٹرین اسٹیشن سمیت مختلف جگہوں پر تقریباً 170 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ویسے ان کی تعداد جو بھارت بتاتا ہے وہ 166 بتاتا ہے۔ 3 دن کے حملوں کے دوران ہلاک ہونے والوں میں 6 امریکی بھی شامل تھے۔ ساجد میر مبینہ طور پر حملوں کے مرکزی منصوبہ ساز تھے۔ وہ تیاریوں اور جاسوسی کی ہدایت دیتے تھے اور حملوں کے دوران پاکستان میں مقیم کنٹرولر میں سے ایک تھے۔ یہ سارا کچھ BBC کی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے جو اس نے امریکہ کے ذرائع سے حاصل کی ہے۔ یہ الزام ہے کہ ساجد میر نے 2008 اور 2009 کے درمیان ڈنمارک کے ایک اخبار اور اس کے ملازمین کے خلاف انتہا پسندانہ حملہ کیا تھا۔ ممبئی حملوں کے بعد امریکہ نے 2011 میں ساجد میر کو انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا۔ ساجد میر 21 اپریل 2011 کو امریکہ کی ضلعی عدالت شمالی ضلع ایلینوائے شکاگو میں فرد جرم عائد کی گئی اور ان پر غیر ملکی حکومت کی املاک کو نقصان پہنچانے کی سازش کا الزام لگایا گیا تھا۔ ان کے خلاف دہشت گردوں کی مالی مدد، امریکہ سے باہر ایک شہری کے قتل کے لیے مدد اور حوصلہ افزائی، اور عوامی مقامات پر بمباری کے جرائم کے تحت 22 اپریل 2011 کو گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا۔ 26 نومبر 2008 کی شب ساجد میر عرف 26 نومبر 2008 کی شب ساجد میر عرف ساجد مجید ان 3 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے مبینہ طور پر 10 مسلح افراد کو کراچی میں لشکر کے ایک مقام سے بذریعہ سمندر ممبئی بھیجا۔ وہ فون پر ان سے رابطے میں تھے۔ مبینہ طور پر یہ ساجد کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا کہ مسلح افراد سے رابطہ رکھا جائے۔ ممبئی حملوں میں ملوث امریکی دہشت گرد ڈیوڈ کولمین ہیڈلی 2011 میں شکاگو کی عدالت میں حکومتی گواہ بنے تھے اور انہوں نے یہ سب اپنے بیان میں بتایا تھا۔ ہیڈلی نے دعویٰ کیا کہ ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی میں لشکر طیبہ اور پاکستانی انٹیلیجنس ادارے ISI کے افراد شامل تھے۔ اس سے قبل ہیڈلی نے 2010 میں ایک امریکی جیل سے انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کو ایک تفصیلی بیان دیا تھا۔ انڈین ادارے نے 3 جون کو ممبئی حملوں سے متعلق ان سے تفتیش شروع کی جو 9 جون کو ختم ہوئی۔ ان کے مطابق ساجد نے بار بار حملہ آوروں کو کہا تھا کہ یہودیوں کے مرکز پر خواتین کو قتل کر دو۔ ہیڈلی کے مطابق مسلح حملہ آور اجمل قصاب کی گرفتاری کے بعد ساجد میر نے ان کی رہائی کے لیے اس مرکز کے یہودیوں کو رہا کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ ہیڈلی اور ساجد میر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ لشکر کے اہم کمانڈر تھے۔ انہوں نے تھائی لینڈ میں لشکر کی ایک شاخ بھی قائم کی۔ ساجد کے بارے میں ہیڈلی نے کہا تھا کہ وہ بہت چالاک تھے اور وہ لشکر میں میرے پہلے ہینڈلر تھے۔ حملوں کے بعد 2009 میں جب ہیڈلی پاکستان واپس آئے تو ساجد میر نے مسلح افراد کے ساتھ اپنی بات چیت کی آڈیو ٹیپس کے بارے میں بات کی تھی۔ اخبار ہندوستان نے
اخبار ہندوستان ٹائمز نے انٹیلیجنس حکام کے حوالے سے بتایا کہ میر نے کئی انتہا پسندوں کو تربیت دی اور لشکر کو کم از کم 3 بر اعظموں تک پھیلایا اور آسٹریلیا اور امریکہ، فرانس جیسے ممالک میں دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں فرانسیسی بحریہ کے سابق افسر ولی بریگزٹ سے اداروں کی تفتیش کا بھی حوالہ دیا ہے جو بعد میں دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بریگزٹ نے انکشاف کیا کہ میر کے افغانستان میں القاعدہ سے بھی رابطے تھے اور لشکر کے سربراہ کی نہ صرف حمایت حاصل تھی بلکہ ان تک ان کی براہ راست رسائی تھی، اور لشکر کے سربراہ تھے ذکی الرحمان۔ رپورٹ میں انٹیلیجنس حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ساجد میر نے اپریل 2005 میں کرکٹ کے مداح کے طور پر بھارت کا دورہ کیا تھا۔ پھر میر نے دہرادون، انڈین ملٹری اکیڈمی اور دلی میں نیشنل ڈیفنس کالج کی جاسوسی بھی کی تھی۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اس نے عسکریت پسندوں کو محفوظ ٹھکانے دیے، اور پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے کالعدم تنظیموں کی قیادت کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ ادھر امریکی خبر رساں ادارے اے پی نے عدالتی دستاویزات کے حوالے سے کہا ہے کہ 43 سال کے ساجد کو 2020 میں گرفتار کیا گیا، جبکہ انہیں مئی میں سزا سنائی گئی، مگر ان کی گرفتاری اور سزا کو فوراً ظاہر نہیں کیا گیا۔ آپ کو بھی تجسس ہوگا ناظرین کہ ڈیوڈ کولمین گیلانی کون ہے۔ ناظرین آپ کو بھی تجسس ہوگا کہ یہ ڈیوڈ کولمین ہیڈلی کون ہے۔ بظاہر نام سے وہ غیر مسلم، زیادہ قیاس کہ وہ کرسچین ہے۔ اس کا ایسے لوگوں اور تنظیم کے ساتھ کیا تعلق جو خالصتاً مذہبی تنظیم تھی اور ہے؟ جانتے ہیں ہیڈلی کون ہے۔ ڈیوڈ کولمین ہیڈلی کچھ سال پہلے تک داؤد گیلانی کے نام سے جانا جاتا تھا اور ریڈیو پاکستان کے معروف ڈائریکٹر سید سلیم گیلانی مرحوم کا بیٹا ہے۔ ہیڈلی کی زندگی اور پاکستان سے تعلق کے بارے میں معلومات اس وقت سامنے آئیں جب ان کے سوتیلے بھائی دانیال گیلانی نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا تھا۔ دانیال گیلانی سرکاری ملازم تھے اور اس دور میں یعنی 2010 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے پبلک ریلیشن آفیسر تھے۔ انہوں نے یہ بیان بھارتی میڈیا میں ان کے ڈیوڈ ہیڈلی کے بھائی ہونے اور وزیر اعظم سے رشتہ داری کے بارے میں کیا سرائیاں چھپنے کے بعد جاری کیا تھا۔ بھارتی میڈیا میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سید سلیم گیلانی کے انتقال کے بعد وزیر اعظم تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے تھے۔ دانیال گیلانی نے اپنے بیان میں یہ وضاحت کی تھی کہ ان کے خاندان کا یوسف رضا گیلانی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا خاندان بھارتی پنجاب کے علاقے جسترول اور یو پی کے علاقے اٹاوا سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا، جبکہ وزیر اعظم گیلانی کے خاندان کا تعلق ملتان سے ہے۔ اپنے سوتیلے بھائی کے بارے میں دانیال گیلانی بتایا کہ ہیڈلی عرف داؤد گیلانی کی والدہ امریکی ہیں اور ان کے والد سلیم گیلانی نے ان سے اس وقت شادی کی تھی جب وہ وائس آف امریکہ ریڈیو کے لیے امریکہ میں کام کر رہے تھے۔ داؤد 1960 میں واشنگٹن میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے کچھ دن بعد سلیم گیلانی اپنے خاندان سمیت پاکستان رہنے واپس آ گئے، لیکن یہ شادی چلی نہیں اور 60 کی دہائی میں ان کی بیوی امریکہ لوٹ گئی اور طلاق ہو گئی۔ داؤد گیلانی حسن عبدال کیڈٹ کالج میں پڑھے۔ سکول کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس امریکہ چلے گئے، جس کے بعد ان کا پاکستان میں خاندان سے بہت کم تعلق رہا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے کچھ رشتہ داروں اور جاننے والوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 17 سالہ داؤد امریکہ میں صورتحال سے سمجھوتا نہ کر سکے، وہ کالج کی تعلیم بھی پوری نہ کر سکے اور منشیات کے چکروں میں پڑ گئے۔ 1998 میں داؤد گیلانی کو
منشیات اسمگل کرنے کے کیس میں قصوروار پایا گیا اور تقریباً 1.5 سال تک جیل میں رہے، لیکن حکام سے تعاون کرنے کے باعث انہیں جیل کی طویل سزا نہیں کاٹنی پڑی اور وہ پھر امریکہ کی انسداد منشیات ادارے کے پاکستان میں خفیہ آپریشنز میں کام کرنے لگے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 2006 میں وہ امریکہ کے شہر شکاگو منتقل ہوئے۔ 2005 میں یا 6 میں انہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا اور داؤد گیلانی ڈیوڈ کولمین ہیڈلی بن گئے۔ ہیڈلی ان کے ننھیال کا نام ہے۔ ان کی اہلیہ اور بچے شکاگو میں ہی رہتے ہیں۔ ڈیوڈ ہیڈلی عرف داؤد گیلانی کے سوتیلے بھائی دانیال گیلانی کے بیان کے مطابق ان کا خاندان سے تعلق تقریباً ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے منشیات سے تعلق کے باعث ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ ان سے دور ہی رہا جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایک شخص دو نام، ایک وقت دو کام، CIA کا ایجنٹ بھی، لشکر طیبہ کا مجاہد بھی، امریکی تھا اور پاکستانی بھی۔ وہ کیا تھا، کون تھا؟ انکشافات در انکشافات اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ لیکن اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے یہ بھی عرض کر دیں کہ اس رپورٹ سے جس طرح سے ساجد میر کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ آپ کو ایک ٹارزن نظر آتا ہوگا، جیمز بانڈ نظر آتا ہے۔ ایک طرف اس کی صلاحیتوں کے بارے میں اس رپورٹ میں BBC نے بتایا ہے کہ کس طرح دنیا اس کی مٹھی میں تھی، اس کے کنٹرول میں تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی ذکی الرحمن تک رسائی تھی۔ رسائی ہونا اور دست راست ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس رپورٹ میں بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ بہرحال یہ BBC کی رپورٹ تھی، آپ اسے اسی نظر سے دیکھیے گا، سنیے گا اور سنا ہوگا آپ نے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔